नाज़रीन आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी के सबसे ख़ास प्रोग्राम पैगाम ईद में। और आप तमाम नाजरीन को मुनसिफ टीवी की जानिब से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान के बाद जब चाँद नज़र आता है तो हर दिल खुशी से भर जाता है, क्योंकि आ जाती है ईद उल फित्र शुक्र, रहमत और मोहब्बत का पैगाम लेकर। ईद उल फित्र सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि अल्लाह ताला का वो इनाम है जो एक महीने के रोज़े, सब्र और इबादत के बाद मोमिनीन को आता है। इस दिन हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, सदक़ाए फ़ित्र अदा करते हैं, ताकि हर गरीब और ज़रूरतमंद भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। ईद हमें भाईचारे, माफ़ी और इंसानियत का दर्स देती है। नए कपड़े, मीठी सेवइयाँ, गले मिलना, ये सब इस बात की निशानी है कि हम एक दूसरे के साथ खुशी बांटने के लिए तैयार हैं। आज के इस ख़ास प्रोग्राम में हम ईद उल फित्र की रूहानियत, अहमियत और पैगाम पर बात करेंगे अपने ख़ास मेहमानों के साथ। सबसे पहले मैं आपसे तारुफ़ करवाती हूँ प्रोफेसर आमना तहसीन साहिबा से। आप डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में प्रोफेसर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ख़वातीन के इश्यूज़ पर लिखती हैं, उनके राइट्स की बात करती हैं और आप कई सारी किताबें भी लिख चुकी हैं। हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर समीना अली। आप अलीज़ डेंटिस्ट्री क्लिनिक में बतौर डेंटल कॉस्मेटिक सर्जन अपनी खिदमत अंजाम देती हैं और तमाम लोगों की खूबसूरत मुस्कुराहट का ख्याल रखती हैं। आइए हमारे मेहमानों से बात करते हैं और ईद के पैगाम के ताल्लुक़ से कुछ जानकारी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सबसे पहले हम शो का आगाज़, जो हमारा इतना ख़ास शो है पैगाम ईद, यहाँ पे इसी सवाल से स्टार्ट करते हैं कि ईद का असल पैगाम हम इंसानियत के लिए क्या होता है? पूरे 30 दिनों में हमें नज़्म हयात सिखाया जाता है एक तरह से। औक़ात की पाबंदी हो कि हमारे आदात व अतवार को संवारना हो, या फिर हमारी आदतें जो किसी भी वजह से तब्दील हो गई हैं, उन सही रास्तों पर नहीं चल पा रही हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि हमें उस तरफ मोड़ा जाए। जैसे जब हम रोज़ा रखते हैं तो बहुत सारे हमारे लिए ये बातें बता दी गई हैं कि रोज़े की कबूलियत के क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ही रोज़ा कबूल होता है। तो हम लामोहला हम उस पर अमल करने की कोशिश करने लगते हैं। इस तरह से हमारी एक तरह शख्सियत सादी, हमारी अखलाक़ी तरबियत होती है, जिसमें सिला रहमी सिखाई जाती है, जिसमें हमारे नफ्स पर, हमारे गुस्से पर, हमारी ऐसी आदत व अतवार जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं है, हमारे ख़ानदान के लिए बेहतर नहीं है, उसको रोकने की कोशिश की जाती है। जो तीसरा जो बेहद अहम पहलू है इस ट्रेनिंग मॉड्यूल का, वो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा अहम है। वो है हमारी माशरती ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी, समाजी ज़िम्मेदारियों का हमें एहसास दिलाया जाता है कि समाज में, माशरे में जो कमज़ोर तबक़ात हैं, जो किसी तरह से परेशान हाल हैं, जो किसी वजह से बीमारियों में मुब्तला हैं या किसी नाराज़गी की वजह से हमसे दूर हैं, तो वो सिला रहमी, वो ताल्लुक़ात जिसकी ज़रूरत होती है, वो इमदाद जिसकी ज़रूरत होती है, वो उन तक पहुँचे। उन तमाम अफराद को हम शरीक करें ईद की खुशियों में, जब ही जाकर ये जश्न का माहौल बन सकता है। आज हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, समाज की तरक्की की बात करते हैं, तो हम इंक्लूजन की बात करते हैं, यानी तमाम अफराद की इश्तिराक की बात करते हैं। तो बेहतर हमारे लिए इससे बड़ी ट्रेनिंग, इससे बड़ी तरबियत और नहीं हो सकती जो हमें रमज़ान सिखाता है। यानी तमाम ऐसे अफराद जो किसी वजह से मार्जिनलाइज हैं, किनारे पर हैं, हमसे दूर हैं, उन तमाम को इसमें शामिल किया जाए। लिहाजा बुनियादी तौर पर जो ज़कात का निज़ाम है या फ़ित्रे का निज़ाम है या सदक़ात का निज़ाम है, ये निज़ाम भी ख़ास तौर पर इस माह की अहमियत के साथ रखा गया, ताकि हम वो समाजी माशरती ज़िम्मेदारी को समझ पाएँ और उन तमाम को इस काबिल बना पाएँ कि हम हमारे साथ हमारी खुशियों में, यानी ईद की खुशियों में, वो शामिल हो सकें। यही दरअसल इंसानियत के या इंसानी अक़दार के बेहद अहम पहलू हैं जो दरअसल ये ईद हमें एक तोहफ़े के तौर पर देती है। और हर बरस जब ये दिन आता है तो एक तरह से वो इयादा, वो रिवीजन हो जाता है इन तमाम बातों का।
جی بہت پیارے بول آپ نے کہے ہیں کہ کیسے ایک ڈسپلنری اسکیڈیول ہم پلان کرتے ہیں رمضان میں، اور رمضان ہی ایک ایسا موقع ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں سے کیسے ملنا ہے، اینڈ ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر نفس کو کیسے مارنا ہے، کیسے ڈسپلن رہنا ہے، یہ رمضان ہی ہمیں سکھا سکتا ہے۔ تو اب ڈاکٹر سمینہ علی صاحبہ سے میں درخواست کروں گی کہ آپ عید کے پیغام کے بارے میں ایک دو شبد ہمیں کہیں۔ میں کیا کہوں، ماشاء اللہ سے پروفیسر صاحب نے اتنا اچھا بولا ہے۔ عید میرے لیے ایک جشن ہے۔ عید الفطر کا معنی یہ ہے، یہ ایسی عید ہے، انعام ہمارے لیے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دیے ہے، 30 دن کے روزے رہنے کے بعد ہمارا جو انعام ہے وہ عید ہے۔ 30 دن ہمارا جو ڈیٹاکسیفیکیشن پیریڈ ہوتا ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، جیسا میم نے کہا اسپریچول اسپیکٹ بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم میڈیکل اسپیکٹ سے کمپلیٹ ڈیٹاکسیشن ہوتا ہے ہماری باڈی کا، کمپلیٹ ہمارے جتنے آرگنس ہیں ہر چیز کا ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایک ڈسپلن میں آ جاتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، سحر کرتے ہیں، ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سے سب ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس سے بہتر ڈیٹاکسیفیکیشن کیا ہے؟ آج اتنے سال کے بعد، 1400 برس کے بعد، سائنٹسٹ یہ بول رہے ہیں کہ آج کے سب سے زیادہ جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ہیومن باڈی کے لیے، ڈیٹاکسیفیکیشن ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں دے چکا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن۔ اینڈ اس کے اینڈ میں جو ہے عید الفطر ہمارا انعام ہے۔ عید الفطر ایک امید ہے کہ صبح چاہے کتنی بھی گہری ہو، جتنا جیسا دوپہر میں روزہ تلخ دکھتا ہے، لیکن اینڈ میں ہمیں انعام ملتا ہے۔ ہم افطار کرتے ہیں، اذان سائرن کی آواز سے ہم لوگ ہمارا روزہ کھولتے ہیں۔ اپنی امید برقرار رکھے کہ چاہے دن کتنا بھی رہے، اینڈ میں ہمارا جو ہے ہم کو انعام ملتا ہے۔ اور آج کل کے جو معاشرے میں اطراف جو ہمارے جو چل رہا ہے نا امیدی، اس کے لیے عید الفطر ایک پیغام ہے، ایک امن کا پیغام ہے، ایک خوشیوں کا پیغام ہے، ایک امید کا پیغام ہے کہ آخر کار جشن ہوگا، انشاءاللہ فتح ہوگی، انشاءاللہ ہمیں اللہ کے طرف سے انعام ملے گا۔ اب جو عید الفطر کے دن جو آج نماز پڑھی جاتی ہے، جو ہر کوئی مل کر جماعت میں ٹھہر کر نماز پڑھتا ہے، یہ بھی اس بات کا ایک پروف ہے کہ انسانیت جب آتی ہے، جب عید الفطر آتا ہے تو ہر کوئی ایک جٹ ہو کر نماز ادا کرتا ہے، جو شاید سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دونوں مہمانوں سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں آپ عید کیسے مناتے تھے، اور آج جب آپ اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں کہ عید کی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، تو ان دونوں کو آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ جی یقیناً بہت تبدیلی آئی ہے۔ تبدیلیاں بےحد ضروری بھی ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ تبدیلیاں بےحد ضروری ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک آپ عید کے معاملے سے یہ سوال کر رہی ہیں تو یقیناً عید کا جو جشن اور جو خوشیاں منانے کا طریقہ کار تھا وہ کہیں نہ کہیں بدلا ہے۔ بدلا سب سے پہلے تو میں اس وجہ سے کہوں گی کہ پچھلے چند برسوں پہلے تک بھی ہمارا جو خاندانی نظام تھا وہ مشترکہ تھا، وہ جوائنٹ فیملیز ہوتی تھیں، اور جو ہم نے اپنے بچپن میں اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو دیکھا، رشتوں کی کافی اہمیت اس میں تھی، ایک دوسرے سے میل ملاپ، اور جب عید کا دن آ جاتا یا عید سے پہلے سے یہ طے ہو جاتا تھا کہ عید کے دن کتنے لوگ ہمارے گھر آئیں گے اور عید کے بعد کس طرح کی محفلیں سجیں گی اور کن کن گھرانوں میں یہ دعوت ہوگی۔ یہ جوش، یہ جذبہ ہمیں تقریباً 1 ماہ سے ملنا لگ جاتا تھا، اور ہم بڑی بے صبری سے عید کے دن کا انتظار کرتے تھے کہ ہمارے نہ صرف رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی بلکہ ہمارے دوست احباب ہوں گے، اور ہم سب مل کر محلے میں بھی دیکھتے ہوں گے، آپ لوگوں کو شاید اندازہ ہو کہ نہ ہو، لیکن ہم محلوں میں بھی اپنے رشتہ داروں کی طرح ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو عید کا جو عید کی خوشیاں منانا، عید کی خوشیوں کو محسوس کرنا اور اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا جو عمل، جو طریقہ کار، جو سسٹم تھا، اس میں کہیں نہ کہیں تبدیلی آئی ہے۔ تبدیلی، جیسے میں نے کہا کہ تبدیلی اس لیے آئی ہے کہ آج شہری زندگی میں نیوکلیر فیملیز ہو گئی ہیں،
न सिर्फ शहरी बल्कि रूरल देही ज़िंदगी में भी, देही जगह पर भी देखेंगे आप तो बहुत सारे अफराद का माइग्रेशन हुआ है मौशी तौर पर, कहीं नौकरियों के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में वो दूर हुए हैं अपने घरों से। तो लिहाजा वो मुश्तरका तहज़ीब अब नहीं रह गई है, बच्चे अपनी जगह कहीं अलग हैं। बहुत सारे ईद के मौके पर लौटकर अपने घर वापस भी जाते हैं, बावजूद उसके हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो ख़ानदानी निज़ाम अब नहीं रह गया। तो लिहाजा इसका असर तो इस पे हो नहीं था। दूसरा, जो हमारी जो सोशल लाइफ हो गई है, जो हमारी पब्लिक लाइफ हुई है, या हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, या हमारे जो रोज़गार से जुड़ी जो ज़िंदगी है, उसके तकाज़े इतने बढ़ गए हैं कि बहुत सारे अफराद चाह कर भी वो वक्त अपने बच्चों को या अपने घर को या अपनी ईद की तैयारी पर नहीं दे पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये नहीं कि वो नहीं चाहते, बल्कि उनके तकाज़े ज़िंदगी के ये हो गए हैं कि वो उतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं। लिहाजा मुझे लगता है तीसरी बात, जो घर के बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा खुशी ईद की महसूस करते थे, जो मैंने अपने बचपन को याद किया, मुझे लगता है कि बच्चों में भी कहीं ना कहीं अपनी तालीम को लेकर, अपने दूसरे कामों को लेकर कुछ ऐसी मसरूफियत उनकी बढ़ गई है कि माँ बाप के साथ, अपने दादा दादी, नाना नानी या जो रिश्ते हैं उनके साथ वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो दरअसल खुशियाँ वो हैं जो जज्बात का इजहार करती हैं, जज्बात का इजहार चाहती हैं। खुशी को महसूस ऐसे ही किया जा सकता है, खुशी को इजहार करके महसूस किया जा सकता है। जब माहौल ये बन जाता है, आसपास सब लोग खुश हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से इजहार कर रहे हैं, ये जश्न है। जश्न इससे हट के और कुछ नहीं हो सकता। तो लिहाजा ईद का जो माहौल पहले बनता था, जैसे मैंने और एक बात कही, हम मोहल्ले में भी बहुत घूमते थे बचपन में, अपने बड़ा सा ग्रुप बन जाता अपने सारे साथियों का, और हम ईदी लेने के लिए न सिर्फ घर में बल्कि हमारे सारे मोहल्ले के जो बुजुर्ग होते थे उनसे दुआएं लेते थे और ईदी भी बटोरते थे। लेकिन आज आपको वो माहौल ख़ास तौर पर शहरी ज़िंदगी में बहुत कम नज़र आता है। फासले बढ़ गए हैं, मसरूफियतें बढ़ गई हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो ईद से जुड़ी जो तहज़ीब, ख़ास सक़ाफ़त, जिसमें ईद की तैयारी, लड़कियों की तैयारी कहूँगी, ख़वातीन की तैयारी कहूँगी, या बच्चों के कपड़ों की तैयारी कहूँगी, या दीगर पकवानों की तैयारी, ये तमाम में कहीं ना कहीं तब्दीली आई है। तब्दीली की बहुत सारी वजूहात हैं, मैं किसी एक को उसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊँगी। काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं जिसके तकाज़ों में हम सब कहीं ना कहीं घिर गए हैं। ईद मनाने में बहुत फ़र्क हो गया है। हमारे बचपन में ऐसा होता कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में थे, लेकिन हम लोग जाते थे दादा दादी के पास, पूरे रिश्तेदार, पूरे चाची चाचा, फूफी फूफास, खाला सब आते थे, बड़ा ईद का जश्न होता था। आजकल ऐसा हो गया है, मेरे तो काफ़ी पूरे जो रिश्तेदार है बाहर है, तो आजकल ईद मिलने के बदले आजकल हम लोग वॉइस कॉल्स करते हैं, वीडियो चैट्स करते हैं। वो तब्दीली हो गई है। जो हम लोग पहले जाके जैसा मिल पाते थे वो नहीं, तो आजकल वो इट इज़ रिप्लेस, जो फिज़िकल मीटिंग था वो रिप्लेस हो गया है वीडियो कॉल से। पहले हम लोग कॉल करके एटलीस्ट मैसेज करते थे, अब सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रीटिंग से हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो नमाज के पाबंद है, नमाज जाके पढ़ते हैं जमात, वो एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कांस्टेंट है। उसके अलावा हर चीज़ बदल चुका है। जब जैसा घर पे हम लोग देखते थे, पूरा शीर खुरमा रेडी होता था, बिरयानी बनती थी, पूरा मोहल्ला आता था, पूरा तब्दील हो गया है। अभी हो रहा है, हम लोग बनाते हैं, बांट देते हैं। और आजकल स्विगी का ज़माना है, काफ़ी चीज़ स्विगी से आ रहे हैं, ज़ोमैटो से आ रहे हैं। तो जैसे घर के ख़वातीन बैठ के मसाले पीसते थे, वो काफ़ी हद तक तब्दील हो गया है। और आजकल मैं देख रही हूँ रिश्तेदारों से बढ़कर हमारे कॉलीग्स और दोस्तों का ज़्यादा हो गया है इम्पोर्टेंस। ईद पार्टीज़ हो रहे हैं, तो जैसा फैमिली का होता था वो सब तब्दील हो गया है। फैमिलीज़ को बस व्हाट्सअप कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, और दोस्तों के साथ ईद पार्टी मनाई जा रही है। ये काफ़ी तब्दील हो गया है तब से और अब तक। ईदी बेशक बच्चे वसूल कर रहे हैं, पहले फ़िज़िकली लेते थे, आजकल फ़ोन पे या गूगल पे से कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी हद तक
امپورٹنس ہو گیا ہے عید میں. ٹیکنالوجی کا کافی حد تک یوز کرتے ہیں ہم لوگ عید پہ, یوزنگ فار ویڈیو کالز, اینڈ یہ لوگ فون پے عیدی آج کل جمع کر رہے ہیں. لیڈیز جو ہے, خواتین, شاپنگ کے لیے ٹائم نہیں ہو رہا ہے تو امیزون یہ پورے ایپ سے آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں. تو میرا یہ دیکھ رہی ہوں میں کہ ہر چیز, عید ہماری جو بچپن میں جو فزیکل جو تھا امپورٹنس, وہ سب جا کر آج کل سب ورچوئل ہو گیا ہے. وقت فی الحال شو میں ایک چھوٹے سے بریک کا ہے. بریک کے بعد ہم بہت جلد لوٹیں گے ڈاکٹر سمینہ علی کے جواب کے ساتھ. ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام عید, اور ہمارے ساتھ ہمارے دو خاص مہمان موجود ہیں, پروفیسر آمنہ تحسین صاحبہ اور ڈاکٹر سمینہ علی صاحبہ. اب یہاں پہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو بھی میں یہاں پر شیئر کروں گی. جو تبدیلیوں کی آپ نے بات کی ہے, تو 2 جنریشن سے ہم نے سنے ہیں کہ کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں, اینڈ میں بینگ دا 3rd جنریشن آف مائی فیملی, 21 سال کی عمر تک میں نے یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ پہلے ہم بھی باہر نکلتے تھے چھوٹے چھوٹے پرسز لے کر, ہر جگہ جاتے تھے, اپنے محلے میں سب سے عیدی لیتے تھے, بھلے ہی وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو, عیدی جمع کرتے تھے. اینڈ دین جو ہمارا دوستوں کا گروپ ہوتا تھا, ایک دوسرے کو بتا کر چڑھاتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی عیدی جمع ہوئی ہے اینڈ اتنی عیدی جمع ہوئی ہے. آج میں بھی دیکھتی ہوں کہ کئی بار بچوں میں وہ ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آتا ہے. جو ایکسائٹمنٹ میرے زمانے میں میرے اندر یا میری بہنوں کے اندر یا میرے سہیلیوں کے اندر تھا, آج وہی ایکسائٹمنٹ مجھے بچوں میں نظر نہیں آنے کی وجہ سے مجھے بھی یہ دکھ ہوتا ہے کہ شاید ہمارا بچپن اگر آگے نہ بڑھتا تو ہم وہی ایرا پھر سے جیتے. ابھی ذمہ داریوں کے بارے میں جو آمنہ صاحبہ نے ہمیں کہا ہے کہ ذمہ داریاں اتنی بڑھ گئی ہے لوگوں کے کندھوں پہ کہ عید ملنے کے لیے بھی لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے. تو ویڈیو کالز کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے ہر کوئی ایک دوسرے کو آن لائن ہی وش کر دیتا ہے. اینڈ جب محلے کی بات آتی ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی موٹی لڑائیاں ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اسی چیز کو دل میں رکھ لیتے ہیں, اینڈ کئی بار جس فارمیلٹی کو عید وش کر دیتے ہیں. تو عید ایک ایسا تہوار ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے اور ہمیں بہت کچھ سکھا کر جاتا ہے. اور میں بھی یہ دیکھ رہی ہوں کہ کئی بار لوگ کیا کرتے ہیں آج کے زمانے میں کہ اپنے جابس کو زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنی پروفیشنل لائف کو پرائیورٹی دیں, بٹ جب بات عید کی ہوتی ہے تو فیملی بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول یہاں پہ پلے کرتی ہے. آپ کے وائف کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کے گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ فیملیز جو ہوتی تھی, جوائنٹ فیملیز, ایک ساتھ بیٹھ کر چھت پہ ایک دن پہلے چاند رات کے دن سے ہی شروعات ہو جاتی تھی شیرخرما بنانے کی, بریانی بنانے کی. آج ایسا ہوتا ہے کہ جس دن عید ہے تو اسی دن صبح میں تیارہ شروع ہو رہی ہیں, جس کے گھر میں انہوں اپنا پکا رہے ہیں, اینڈ جو فیملیز ہے, جو رسپیکٹڈ فیملیز ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ تبدیلیاں کافی زیادہ ہرٹ بھی کرتی ہیں کہ کچھ پہلے جیسا نہیں رہا. بٹ میری امید یہی ہے کہ آج عید کے موقع پر آپ سب پھر سے ایک جٹ ہو جائیں, اینڈ جو تیاریاں ہیں عید کی وہ ساتھ مل کر کرے, اور بچوں کی ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ فون سے ہٹ کے انہیں فزیکلی لوگوں سے ملنے دے, سو دیٹ وہ لوگ بھی دیکھ سکیں کہ عید کا جو ٹائم ہے جب لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں, عیدی بڑوں سے ملتی ہے, تو اس کی خوشی کتنی زیادہ ہوتی ہے. آن لائن گوگل پے سے عیدی پے کرنا وہ تو ایک بہت ہی فارمیلٹی کا کام مجھے لگتا ہے. اینڈ یہ تمام بڑوں سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ اپنے بزی اسکیڈیول میں سے تھوڑا سا ٹائم عید کے دن نکالیں اور اپنی فیملی سے ملاقات کریں, اپنے بچوں کو اپنے ریلیٹیوز کے پاس لے کر جائیں. اسی کے ساتھ ایک اور سوال میرے مہمانوں سے, ڈاکٹر آمنہ تحسین صاحبہ سے اور ڈاکٹر سمینہ علی صاحبہ سے یہ ہے کہ عید انسانیت اور بھائی چارے کا ایک تہوار ہے. تو اس تہوار میں بھائی چارہ اور اگر ہم روحانیت کی بات کریں تو وہ کیسے نظر آتی ہے, اس بارے میں ہمیں کچھ آپ بتائیے. سب سے پہلے میں جواب لینا چاہوں گی ڈاکٹر آمنہ تحسین صاحبہ سے. جی ضرور, بہت اچھا سوال ہے یہ. خاص طور پر ہم چونکہ ہندوستانی ہیں, ہندوستان میں رہتے ہیں, تو ہندوستان کے تناظر میں بھائی چارہ اور انسانیت اور عید کا پیغام یہ بے حد اہم پہلو ہیں. اس لیے کہ عید ہمیں جو پیغام دے رہی ہے وہ یہی دے رہی ہے جس پر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں کہ عید کا پیغام خوشیاں بانٹنے کا ہے, خوشیاں لینے کا ہے, اور انسانیت کے لیے بہترین اقدار ویلیوز کو سیٹ کرنے کا ہے. یہ بے حد اہم پیغام تو عید کا دن ہمیں دیتا ہی ہے. اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ 30 دن کی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے ہمیں, اور اب یہاں جو
बहुत अहम पहलू आता है जो कि मैंने कहा कि हिंदुस्तानी तनाजुर में भाई चारा, ये जो भाई चारा है ये अपने आप में बहुत अहम मायने रखता है। जैसे हम हिंदुस्तान में मुसलमान के साथ सिख, हिंदू और जैन मज़हब या ईसाई मज़हब वाले कई मज़हब, कई मसलक, कई ज़ात पात वाले यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, और खुशियाँ हमें उनके साथ भी बाँट कर अमन का पैगाम, भाईचारा का पैगाम, इत्तेहाद का, सालमियत का पैगाम देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने भी कहा था पहले भी कि खुशी जो होती है, जश्न जो होता है, वो इजहार से महसूस कर सकते हैं हम, और दूसरों से जब खुशी मिलती है उस बात को हम अच्छे से महसूस करके इस जश्न को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो लिहाजा हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में हमें ऐसी कई मिसालें, हमारे अपने शहर में, शहर से बाहर कई ऐसी नज़ीर हमें मिलती हैं, कई ऐसी मिसालें मिलती हैं ईद मिलाप के प्रोग्राम्स की। यही इसीलिए ये चीज़ें बताई गई कि हम न सिर्फ घर में इस जश्न को, ईद की खुशियों को महसूस करें, बल्कि घर में अपने दस्तर को, अपने टेबल को बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि उसमें दूसरे भी, गरीब भी या दूसरे मसलक के, दूसरे मज़हब के लोग भी उसमें शामिल हो सकें और उनको भी वो खुशियाँ महसूस हों। उसी तरह घर के बाहर भी, यानी ईद के दिन के बाद भी इसकी तौसी हो और मुख्तलिफ़ तरह के ईद मिलाप प्रोग्राम रखे जाएं, लोग उसमें शरीक हों और हम सब मिलकर वो इत्तेहाद, वो अमन का पैगाम ईद के मौके पर तमाम दुनिया को दे सकें। यही दरअसल पैगाम ईद हमें देती है, और हम इसकी कई मिसालें अपने अतराफ़ व अकनाफ़ देखते भी हैं, और हम सबको चाहिए भी कि हम इस पर अमल करें। वो जो ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कई तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हम अपने जहनों में रखते हैं, ख़्वाह वो मज़हब के मामले में हो, मसलक के मामले में हो, या जेंडर के मामले में हो, औरत और मर्द के मामलात में हो, हम मुख्तलिफ़ मामलात में ज़हनी बंदिशें रखते हैं। ईद हमें ये पैगाम देती है कि उन ज़हनी बंदिशों को हम तोड़ दें, दूर कर दें और सब को गले लगा लें। ये जो ईद पर गले लगना, मुबारकबाद देना, एक दूसरे को अच्छी रहमतें भेजना एक दूसरे पर, ये वही चीज़ें हैं जिन पर हमें ख़ास तौर पर न सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है बल्कि अमल करने की ज़रूरत है। जब तक हम ये घर का माहौल इस तरह से ना बनाएंगे और हम अपने आने वाली नस्लों को ये पैगाम नहीं देंगे कि ईद दरअसल है क्या, सिर्फ 30 दिन रोज़े रहने और ये समझ लेने में कि अल्लाह की तरफ से इनाम हमें ईद के दिन मिल जाएगा और आखिरत में हमारे लिए जन्नत बिल्कुल हकीकी है, ये तसव्वुर से हमें और आगे निकलने की ज़रूरत है। इसलिए कि ईद के मुताल्लिक़ भी या इस्लाम का जो नज़रिया है, अल्लाह ताला जहाँ हुकूक़ अल्लाह की बात करता है रोज़ों के हवाले से, वहीं रोज़ों के हवाले से हमें हुकूक़ुल इबाद भी सिखाता है। और ये कहा गया है कि जब तक हम हुकूक़ुल इबाद में मुकम्मल ना हो, हुकूक़ अल्लाह हमारे कबूल नहीं हो सकते। उसी तरह रोज़ों की कबूलियत के लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स बताए गए हैं। उन पैरामीटर्स में भाईचारा भी है, सिला रहमी भी है, मोहब्बत भी है, एक दूसरे के साथ शफ़क़त भी है और एक दूसरे के लिए दरिया दिली भी है। ये तमाम चीज़ें हमें बताई गई हैं एक बाकायदा एक मॉडल के रूप में। जब हम पूरी तरह से उस मॉडल को अपना लेते हैं और 30 दिनों तक अमल करते हैं तो ईद दरअसल ये सिखाती है कि इसे बाकिया 11 महीनों में भी अमल करना है। यही ईद का पैगाम है दरअसल मेरी नज़र में तो, और यही भाईचारा बढ़ाने के लिए, इंसानियत का पैगाम देने के लिए, अमन को घर घर तक पहुंचाने के लिए बेहद ज़रूरी है ये काम। ये बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात आपने कही है, और हम दरअसल बचपन से ये सुनते आते हैं कि यूनिटी इन इक्विटी, और बहुत ही साफ शब्दों में आमिना तहसीन साहिबा ने हमें ये बताया है कि ईद सिर्फ हम मुसलमानों का त्यौहार ही नहीं बल्कि हम हिंदुस्तानियों का त्यौहार है, जहाँ पे एकजुट होकर हर जात पात के लोग ईद को मनाते हैं। और अब मैं डॉक्टर समीना अली साहिबा से गुजारिश करूँगी कि आप इस बारे में कुछ 2 शब्द हमसे कहें। ईद माशाल्लाह से बचपन से ही एक बड़ा जश्न रहा है। मैं हॉस्टल में पढ़ी हूँ, वहाँ पर मेरे दोस्त हिंदूस थे,
عیسائی تھے، ہر مذہب کے تھے، اور ہم سب ایک ساتھ روزہ رہتے تھے. اس کو ہم لوگ فرینڈشپ روزہ بولتے تھے. جب میرے نان مسلم فرینڈس ہم سب کے ساتھ روزہ رہتے تھے، صبح سحری ساتھ کرتے تھے، افطار ساتھ کرتے تھے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. جب میرے پورے دوستیں ہمارے ساتھ روزہ رہنے کی کوشش کرتے یا ایٹ لیسٹ ایک ساتھ پورے ہم لوگ مل کر عید پارٹیز افطار پہ ملتے ہیں. عید ایسا موقع ہے جو سب دلوں کے دار جوڑتا ہے، سب مذہب کو ایک ساتھ کرتا ہے. میرے پورے دوست مجھ سے زیادہ ایکسائٹڈ رہتے ہیں رمضان میں حلیم کھانے کے لیے، گھر پہ شیر خورما کھانے کے لیے. تو یہ ایسا تہوار ہے، یہ ایسا جشن ہے جو ہر مذہب کو باندھتا ہے. عید الفطر ہمارا جو ہے، یہ نظام ہے، اللہ کا نظام ہے کہ فطر ایسا نظام ہے جب ہم سب سے ملاپ کریں، ایک ساتھ سب مل کے بات کریں، ایک ساتھ خوشیاں منائیں. یہ الحمدللہ ہمارے انڈیا میں ایسا ہے، یہ ایسا تہوار ہے یہ اور دیوالی جو سب مذہبوں کو جوڑتا ہے. خصوصاً عید کے ٹائم پہ آپ دیکھیں گے ہر انسان ایکولی انوالوڈ رہے گا. میرے پیشنٹس مجھے آ کے اتنا زیادہ وش کرتے ہیں، عید پر آ کے سب شیر خورما کھاتے ہیں. ایک الگ ہی تہوار ہے جب ہر مذہب ایک ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں. عید یہ تار ہے جو سب مذہب کو ایک ساتھ جوڑتا ہے. یہاں پر عید کے دن جو شیر خورما بنانے کی ہماری رواج ہے کئی سالوں سے، یہ بھی دراصل ایک صرف پریکٹس نہیں بلکہ یہ ایک ایسا پیغام دیتی ہے. جب آپ نے اپنے ہاتھ سے 2 چمچ شیر خورمے کے جب کسی کو کھلاتے ہو تو وہ مٹھاس ہی آپ کی بانڈ کو بہت زیادہ ڈیفائن کرتی ہے. تو شاید شیر خورمے کا اصل مطلب ہی یہی ہے، شیر خورما بنانے کا اصل مطلب یہی ہے کہ میٹھا جب آپ اپنے ہاتھ سے جب کسی کو کھلاتے ہیں تو یہی اس بانڈ کو بہت زیادہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ میں کتنی گہری دوستی ہے، آپ میں کتنا گہرا محبت اور پیار کا رشتہ ہے. اب یہاں پر میرے دونوں مہمانوں سے، ڈاکٹر آمنہ تحسین صاحبہ اور ڈاکٹر سمینہ علی سے یہ سوال رہے گا میرا کہ جو غریب اور ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں عید کیسے منانا چاہیے اور ہماری جو خوشیاں ہیں وہ ان کے ساتھ ہم کیسے بانٹ سکتے ہیں، اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. سب سے پہلے میں ڈاکٹر آمنہ تحسین صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آپ اس پر جواب دیں. بہت اچھی بات ہے. ہم ابتدا سے ہی بات کر رہے ہیں کہ عید کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمام افراد کو خوشیوں میں شریک کرنا. اب یہ بہت خاص پہلو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دے سکتے ہیں، یعنی کسی وجہ سے جو کمزور طبقات ہیں یا ہمارے معاشرے کے، ہمارے خاندان کے ایسے افراد، ایسے لوگ جو کہیں نہ کہیں معاشی طور پر اتنے بہتر نہیں ہیں جو اپنی ضروریات کو مکمل کر پاتے ہیں. اسی لیے ہمیں باقاعدہ زکوٰۃ کا اور صدقات کا اور فطرے کا نظام بتایا گیا ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے جو معاشی مسائل ہیں، رمضان میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں بنیادی طور پر کہ ان کے جو معاشی مسائل ہیں ان مسائل کو ہم ختم کر سکیں. تو لہٰذا اب صرف ان کے مسائل، وہ مسائل جو ان کے بچوں کی تعلیم سے جڑے ہیں یا ان کی صحت سے جڑے ہیں یا کسی اور وجہ سے جڑے ہیں، ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے زکوٰۃ اور صدقات کے ساتھ. لیکن وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا، یہ بھی راستہ بتایا کہ کیسے انہیں اپنی خوشیوں میں ہم شریک کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جب وہ جو عید کے ساتھ جو خاص لباس، نئے لباس پہننے کی خوشیاں ہیں، اچھے کھانا کھانے کی خوشیاں ہیں. ابھی آپ شیر خورمے کا ذکر کر رہی تھی، شیرینی بانٹنے کا نظام ہمیں بتایا گیا. یہ خوشیاں ہماری ساری ایک طرح سے یہ اظہار ہے اس کا. اور ہم دیکھتے کس طرح سے ہم انہیں اپنے ساتھ لے سکتے ہیں. تو اپنے برابر ہم ان کی عید کی تیاری بھی کریں. یہ بے حد ضروری ہے. ایک سماجی طور پر یا معاشی طور پر خود کفیل جو ہم ہیں، جو ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو یہ بے حد ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے خاندان میں کون سے ایسے افراد ہیں جنہیں ہمیں خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کرنے کی ضرورت ہے. ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، ان کے لباس کی تیاری ہوئی کہ نہیں، ان کے بچوں کے ساتھ کی تیاری ہوئی کہ نہیں ہے، اور ہم کیسے بہت چپکے سے چونکہ زکوٰۃ یا فطرہ یا صدقہ دینے کا بھی ایک نظام بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہیں.
کس طرح سے ہم ان کے دل دکھے بغیر، انہیں تکلیف پہنچے بغیر ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. اور وہ تمام تیاری جو میرے گھر میں ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے، اسی طرح کی تیاری کہیں نہ کہیں ان گھروں میں بھی ہو پائے تاکہ وہ ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکیں. اور جہاں تک ملاقات کی بات ہے، عید کا نظام یا عید کی خوشی یا جشن وہی نہیں ختم ہو جاتا کہ میں اپنے گھر میں تیار ہوں اور اپنے گھر میں بہت اچھا کھا رہی ہوں اور بہت اچھے کپڑے لباس پہنی ہوں، میرے بچے بہت خوش ہیں. یہ نہیں، ہمارے وہ افراد جو کہیں نہ کہیں معاشی طور پر ذرا سا کمزور ہیں، ان تک بھی ہماری ملاقات ہو، وہ ہم تک پہنچیں یا ہم ان تک پہنچیں، اور یہ احساس دلائیں کہ عید ملاد جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی، عید کی تقریب، عید کی خوشیاں، عید کا جشن آپ کے ساتھ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ہم دوسروں کے ساتھ محسوس کرتے ہیں یا محسوس کرواتے ہیں. لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے افراد کہیں غم زدہ یا کہیں بہت چپکے سے آنسوؤں کے ساتھ اپنی عید تو نہیں منا رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ان کے آنسو پوچھیں اور ان کے لبوں پر، ان کے چہروں پر وہی مسکراہٹ لا پائیں جو ہم اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں. جیسا بتا رہی ہے، ہمارے الحمدللہ ہمارے خاندان میں بھی یہی رواج ہے. آج تک عید ہمارا جو ہوتا ہے اوپن ہاؤس ہوتا ہے، جتنے آس پاس کے جتنے ورکرز ہیں، سویپرز ہیں، سب آتے ہیں، جو ضرورت مند ہے آتے ہیں، شیر خورما اور گفٹ لے کر جاتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ حدیث ہے کہ اگر بائیں ہاتھ سے دیے تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو ہم لوگ وہی فالو کرتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ ایک دن کے افطار سے اچھا ہے اگر ہم ایٹ لیسٹ 1 مہینہ 2 مہینے یا جتنا ہو سکے راشن دے سکے. تو میں اپنے طرف سے یہی کرتی ہوں، جو آس پاس کے جہاں جتنی میری گنجائش ہے، ہر یتیم خانے پہ میں اناج بھیجتی ہوں تاکہ کوئی بچہ بھوکا نہ سو. سورہ معاون کے حساب سے ہر بچے کو، ہر یتیم بچے کو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ عید کے نئے جوڑے دے، اچھے سے گفٹ ریپ کر کے ہم لوگ جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور ایک چیز جو میں کرتی ہوں، گرل ایجوکیشن. آج کل ایجوکیشن کا بہت، جب تک بچیاں پڑھیں گے نہیں آگے نہیں بڑھیں گے. تو میں میری طرف سے یہ کوشش کرتی ہوں کہ عید کے موضوع پہ ان کو جو گفٹس دوں ایجوکیشن کے متعلق دوں، جیسے اسکول بیگز یا اسٹیشنری دیتی ہوں جو ان کو ناٹ اونلی وہ مہینہ بٹ ان کو آگے چل کے زندگی میں بھی کام آتا ہے. ایک اسٹیشنری کٹ بچے کو دے دیے، کپڑے اگر دے دیے تو ناٹ اونلی آج بٹ ان کا مستقبل کے لیے ان کو ایک وہ رہے گا، ایک انکریجمنٹ رہے گا تاکہ ان کو ناٹ اونلی ہمارے ریلیجس بٹ ایجوکیشن کا بھی ان کو ہم لوگ ہیلپ کر سکے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے رمضان میں جتنے ہو سکے اتنے دل کو میں چھوں، اور جیسا میں پروفیشن ہے اتنے مسکراہٹ بانٹ سکوں ڈیورنگ رمضان. میری یہی کوشش ہے، جتنے میں مسکراہٹ پھیلا سکوں رمضان میں وہ میری خوش قسمتی ہوتی ہے. یعنی کہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہوتا ہے اینڈ جو عید آتی ہے، یہ صرف نہ ہی ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے بلکہ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے. بالکل جیسا آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ لڑکیوں کے لیے ایجوکیشن میں سپورٹ کرتی ہے. یہاں پہ ہر بزرگ ہمارے بڑے یہ کہتے تھے کہ جتنی طاقت قلم میں ہے اتنی شاید سے ہماری زبان میں بھی نہیں ہے. تو قلم کی یہ جو طاقت ہے، جو آپ یہ اسٹیشنری اینڈ ایجوکیشنل کٹس جو بانٹنے کا یہ کام کر رہی ہیں، اس کا ثواب نہ ہی صرف آپ کو بلکہ آپ جو مسکراہٹ ان کی دیکھتی ہے اس سے بھی حاصل ہوتی ہے. اب یہاں پہ میرے مہمانوں سے میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ عید جو ہے وہ شکر کا بھی دن ہے، تو اس بارے میں آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ یقیناً یہ کہنا چاہوں گی، سب سے پہلی بات تو ہمیں شکر تو اس رب کا، اس اللہ کا ادا کرنا ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. سب سے پہلا شکر تو یہ، کیونکہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، جو کام کی بات، جو کام کرنا ہے، جو کچھ انجام دینا ہے، جو بہت اہم پہلو ہیں زندگی کے جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمیں نصیب ہوا ہے انسان کی حیثیت سے. کہ شکر تو اس کا کہ اللہ نے ہمیں پہلے انسان بنایا. دوسرا شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کے قابل بنایا. بہت سے ایسے افراد آپ اپنے آس پاس معاشرے میں دیکھیں گے جن سے جو سوچ اور سمجھ سے پرے ہو گئے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، لیکن ہمیں سوچنے
समझने, गौर करने और महसूस करने के काबिल बनाया तो मैं उसका शुक्र अदा करूँगी। तीसरी बात, अल्लाह का शुक्र हम इसलिए अदा करेंगे कि हमारे लिए अल्लाह ने तोहफे के तौर पर रमज़ान दिया है, और ये वो रमज़ान है जो हमें पूरा न सिर्फ कायनात की तख्लीक क्या है समझाने की कोशिश करता है, न सिर्फ ये हमें समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी यानी इंसान की पैदाइश इस कायनात में क्यों की गई है, तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा गया है, किस मकसद के लिए भेजा गया है, ये समझाने की कोशिश करता है। तो ये मैं इसके लिए शुक्र अदा करूँगी। और रमज़ान हमें पूरी समाजी ज़िंदगी का नज़्म हयात बताता है कि क्या हमें करना है, और जो 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 दुनिया में हमें रहने तक जिसका फ़ायदा पहुँचेगा, और मरने के बाद क़यामत तक हमें क्या कुछ मिलता रहेगा, और क़यामत में हमारे लिए क्या तोहफ़ा मिलेगा। तो इस तरह से रमज़ान का जो तोहफ़ा हमें मिला है, ईद का जो इनाम हमें मिला है, इसके लिए यकीनन हमें शुक्र करना है। लेकिन शुक्र करने से पहले इसकी अहमियत को हमें समझना है, तभी जाकर हम सही शुक्रगुज़ार बंदे बन सकते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पैगाम-ए ईद, और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर आमिना तहसीन साहिबा और डॉक्टर समीना अली साहिबा। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये सवाल था कि ईद सिर्फ खुशी का दिन ही नहीं बल्कि शुक्र का भी दिन है। तो आइए चलिए डॉक्टर समीना अली साहिबा से बात करते हैं, और उनका इस मौजू पर क्या कहना है ये हम जानेंगे। मेरा ये मानना है, ईद हमें मौका देता है शुक्र का, लेकिन हर लम्हा शुक्र का है। मेरा ये मानना है कि हम सुबह जब उठते हैं उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हर लम्हा जो हमारा गुज़रता है, हम उठते हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, हमारे हाथ पैर सलामत है, हर चीज़ का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हर मौजू पे, हर लम्हे पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए। ईद भले हमें वो रीइंफोर्स करता है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन ये जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, रमज़ान महीना है डिसिप्लिन का। हमारी पूरी बॉडी को हर चीज़ हम लोग डिसिप्लिन में लाते हैं, एक तरीक़े में लाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें शुक्र को अपनाना चाहिए। हर लम्हा हम शुक्र अदा करना चाहिए। मेरा जो मानना है, सुबह मैं उठती हूँ, फजर के साथ शुक्र अदा करती हूँ, रात को सोती हूँ, सोने से पहले शुक्र अदा करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है शुक्र, क्योंकि अल्लाह जो हमें चीज़ों से नवाजा है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें इस काबिल बनाया है हम किसी की खिदमत कर सके, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर कोई है जो हमारे पास आता है मदद मांगने के लिए, हमें बस ज़र्फ़ नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह हमें मुझे काबिल समझते हैं कि हम किसी की मदद कर सके। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ईद पे भले ही हम लोग शुक्र अदा करें, हमें हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक। जब एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है, जब हम खाना खाते हैं और हमें डकार आती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहकर शुक्र अदा करते हैं। जब हम राह चलते किसी को देखते हैं कि हमसे कोई नीचे स्टेट में अगर कोई है तो हम उनको देखकर शुक्र अदा करते हैं। एंड कई बार हम ये देखते हैं कि कई लोगों की ये कंप्लेन होती है कि मेरे पास कार अगर रहती तो मेरे बहुत अच्छा रहता, मेरे पास अगर बाइक रहती तो मेरे पास बहुत अच्छा रहता। अब हम ये चीज़ देखना भूल जाते हैं कि जो पैदल चलते हैं वो कभी किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं करते, वो उल्टा ये सोचते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये चीज़ से नवाजा है कि मैं अपने दो पैरों पर चल सकूं, वो उस चीज़ का शुक्र अदा करता है। तो आपके अगर कोई कंप्लेंट्स है, जैसे कि अगर सोचिए कि मेरे पास अगर ये होता तो मैं ऐसे रहता, पर लोग अक्सर इसी चीज़ में चूक कर देते हैं कि जो आपके पास ऑलरेडी है आप उस चीज़ का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। आपके दो हाथ है, आप शुक्र अदा करिए। आपके दो पैर है, आप शुक्र अदा करिए। आपको 3 टाइम खाना है, वो आप शुक्र अदा करिए।
سحری آپ کرنے کے قابل ہے، افطار آپ کرنے کے قابل ہے، آپ اس چیز کا شکر ادا کریے. یعنی کہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے جو آپ کو قدرتی یہ سکھاتا ہے کہ شکر کیسے ادا کرنا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اسی میں آپ خوش ہے. کیونکہ ہم کئی بار یہ سنتے ہیں ہمارے بڑوں سے کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے جب آپ اس کی رضا میں راضی ہو. تو جب تک آپ شکر ادا کرنا نہیں چھوڑیں گے، آپ شکر ادا کرنا تب تک نہیں سیکھیں گے، تب تک شاید اسی چیز میں آپ چوک کرتے رہیں گے. اب یہاں پہ سب سے اہم سوال میرے دونوں مہمانوں سے میرا یہ ہے کہ آج کے جنریشن کے جو بچے ہیں اینڈ جو ٹینیجرز ہیں، تو ان کو عید کے بارے میں بتانے کے لیے کسی کے پاس گرینڈ پیرنٹس نہیں ہیں، تو آج کل کے اسکول لائف میں، ایگزاموں کی لائف میں وہ کافی زیادہ بزی ہے. تو ایسے بچوں کو اور ایسے جوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عید کے تعلق سے؟ سب سے پہلے میں ڈاکٹر آمنہ تحسین صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آپ اس پر کچھ کہیں. جی، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نئی نسل کی ذہنی روحانی تربیت کرتے رہیں. یہ بے حد ضروری ہے، نہ صرف خاندان کی بھلائی اور ترقی کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے. نوجوان نسل جو ہے یا پھر بچے جو ہیں، کم عمر جو بچے ہیں، کم عمر جو نسل ہے، ان کی ذہنی اور روحانی اخلاقی تربیت کی بے حد سخت ضرورت ہے. اور خاص طور پر جو عید کا پیغام ہے یا عید کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے اللہ رب العزت جو پیغام دیتا ہے، جو نصیحتیں ہم تک پہنچاتا ہے یا جو نظام العمل ہم تک پہنچاتا ہے، وہ آج کی نسل تک پہنچنا اس لیے ضروری ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے چونکہ یہاں جیسے کہا گیا کہ 3 جنریشن کے لوگ بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے تجربات اور اپنے اپنے احساسات یہاں ہم بیان کر رہے ہیں. آپ دونوں کی گفتگو سے مجھے جو اندازہ ہوا کہ جو میں نے اپنے بچپن کو یاد کیا اور اس عید کے جوش و خروش کو میں نے یاد کیا، تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے بھی وہ بات کو اس کی تصدیق کی کہ آج وہ محسوس نہیں ہوتا. اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کی نسل تک ہمیں کون کون سے پیغام، کون کون سی نصیحتیں پہنچانے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا عید کے متعلق یا عید کی خوشیوں یا جشن کے متعلق یا رمضان کی جو اصل پیغام ہے، جس میں نے کہا انسانی اقدار کی بات ہم کرتے ہیں، بھلائی بھائی چارگی کی بات کرتے ہیں، امن کی، محبت کی، شفقت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ کی ہم بات کرتے ہیں. یہ تمام پیغام اور ساتھ ساتھ جو اس کی روحانیت ہے رمضان کی، وہ نوجوان نسل تک پہنچانے کی اس طرح سے ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہم نوجوان نسل سے پہلے خود اپنے کردار کو، اپنے عمل کو ٹھیک کریں، کیونکہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر کے رول ماڈل ہوتے ہیں. تو جب رول ماڈل ہوگا، ٹھیک ہے، میں یہ بات مانتی ہوں کہ آج ہر خاندان میں نانا نانی یا دادا دادی قریب نہیں ہیں، لیکن جو ہیں ماں باپ، انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو کس طرح سے اپنی بچوں میں یا آج کی نسل میں پہنچا سکتے ہیں. دوسری بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آج کا یہ جو دور ہے وہ ہے ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں جی رہے ہیں، اور ڈیجیٹل ورلڈ کے کتنے فائدے ہیں اس سے شاید ہم اور ہماری نسل پوری طرح سے واقف نہیں ہے. نقصانات کیا ہیں وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو لے کر جس طرح سے انفارمیشن کی ترسیل ہو رہی ہے، کمیونیکیشن ہو رہا ہے، یہ بہت امپیکٹفل ہے. جتنی تیزی سے اس کے ذریعے سے جو کچھ پہنچایا جاتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے، تو اس میں ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ انہی ڈیجیٹل میڈیمز کا استعمال نوجوان نسل کی ذہن سازی اور ان کی شخصیت سازی کے لیے بھی کریں. ہم خاص طور پر رمضان اور عید کے حوالے سے جو بے حد ضروری معلومات ہیں، جو بے حد ضروری پیغام ہے، وہ ہم پہنچائیں. یہ بھی بے حد ضروری ہے. تیسری اہم بات میں یہ ضرور کرنا چاہوں گی، جو اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یا جو ریڈنگ میٹیریل ہمیں اویلیبل ملتا ہے، یا اسکول اور کالجز میں اس طرح کے جو پروگرامز رکھے جاتے ہیں، ان میں بہت سارے اسکولس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے تہوار اہم ہیں، جو عیدین اہم ہیں، خواہ وہ عید الفطر کا موقع ہو یا دیوالی کا موقع ہو یا کرسمس کا موقع ہو، اس طرح کا ایک چھوٹا سا پروگرام اسکولس میں رکھتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں
کہ دھیرے دھیرے وہ بھی کہیں نہ کہیں کمزور ہو رہا ہے، وہ کڑی بھی کمزور ہو رہی ہے، جو کہ ہندوستان کی جو مشترکہ تہذیب ہے، جو کمپوزٹ کلچر ہمارا رہا ہے، اس میں یہ ایک اہم پہلو تھا، یہ ایک اہم کمیونیکیشن ہوتا تھا، جہاں تمام اسکولز میں یہ پروگرامز عیدوں کے موقع پر یا تہواروں کے موقع پر منعقد ہوتے تھے۔ تو نوجوان نسل کو کی یا چھوٹی کم عمر کے جو نسل ہے ہماری، ان کی ذہن سازی کے لیے اسکول اور کالج سطح پر بھی ان پروگرامز کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ایک بے حد اہم پہلو کی طرف یقیناً میں نوجوان نسل کے ساتھ جوڑ کر بات کرنا چاہوں گی۔ آج کا جو دور ہے، اس میں جو نریٹیوز ہم تک پہنچ رہی ہیں، ہمارے نوجوان نسل تک پہنچ رہی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان بچوں کے ذہن کو بہت تبدیل کر رہی ہیں۔ تو ایسے میں یہ جو امن کا پیغام ہے عید کے حوالے سے، وہ پیغام کو بہت اچھے سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس محبت کو، جیسے کہا جاتا ہے نا، میرا پیغام محبت ہے، بہت دور تک پہنچے، تو اس پیغام کو، ان محبتوں کے، امن کے، استحکام کے، اتحاد کے پیغام کو نوجوان نسل تک پہنچانا اور مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال کرنا، کیونکہ آج کا جو نوجوان ہے، آج کا جو بچہ ہے، ان پلیٹ فارم سے زیادہ جڑا ہوا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان کا استعمال کرنا اور ان تک وہ بات پہنچانا میڈیا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، یا پھر وہ جو سوشل میڈیا یا ڈفرینٹ میڈیاز کو استعمال کرتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ محبت کے پیغام کو بہت دور دور تک پہنچائیں، نوجوانوں کی ذہن سازی کریں یا کم عمر بچوں کی ذہن سازی کریں۔ یہاں پر ٹیکنالوجی کا ایک بہت اچھا استعمال آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ بچوں کو جو اسکرین ٹائم کی عادت پیرنٹس ڈالتے ہیں، اس اسکرین ٹائم میں اہم چیزیں جیسے کہ رمضان کیوں ہم 30 روزے رکھتے ہیں، عید کیوں ہم مناتے ہیں اور عید کا پیغام کیا ہے، ایسی چیزوں میں اگر ہم ہمارے بچوں کو انڈلج کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان تک بھی یہ بات پہنچے کہ عید کا اصل پیغام کیا ہے، عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے اور عید کیسے منائی جاتی ہے۔ اب میں یہاں پر ڈاکٹر سمینہ علی صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آپ اس تعلق سے کچھ بات کریں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں کچی مٹی جیسے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ جو سانچے میں ڈھالتے ہیں وہی سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ پہلے زمانہ اور تھا، جب جوائنٹ فیملیز ہوتے تھے، دادا دادی، خالہ چاچا چاچی سب ایک گھر میں رہتے تھے، تو ان کی تربیت میں کافی تبدیلی ہوتی تھی۔ آج کل ہمارے ماں باپ، آج کل کے جو ماں باپ ہیں، ان پہ ان کی ایکسٹرا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک بہترین رول ماڈل ثابت ہو اپنے بچوں کے لیے۔ ہمارے جو اسلام کے جو 4 موسٹ امپورٹنٹ جو فرائض ہے جو رمضان میں کرنا ہے، بہت ضروری ہے کہ بچے وہ کرے، صراط المستقیم پہ رہے، نماز پڑھے، روزہ رہے، قرآن پڑھے روز، یہ زکوٰۃ دے۔ ہم ہر پیرنٹ کا یہ فرض ہے کہ جب وہ زکوٰۃ کر رہے ہیں بچوں کو ساتھ لے کر جائے، ان کو یہ اس کا امپورٹنس پتہ چلے۔ بہت ضروری ہے، کافی اجتماع ہوتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بھی انکلوڈ کیا کرے، کیونکہ آج کل بہکنے کے بہت ویز ہے، بٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو صراط المستقیم پہ رکھے، ان کو صحیح راستے پہ رکھے۔ اور یہ میرا ماننا یہ ہے، پہلے سے بنسبت آج کل کے پیرنٹس پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو صراط المستقیم پہ رکھے۔ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کرے، کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے ہمارے بچپن جیسا نہیں تھا، بہت ہاسٹیلٹی ہو گئی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ بچے، ان کو اپنی دین کی اتنی معلومات ہو کہ وہ اگر کچھ مس انفارمیشن یا غلط ان کو پتہ چل رہا ہے وہ اس کو کلیئر کرے، امن کا پیغام پھیلائے۔ اگر جو سپوز اگر وہ لوگ کی نالج اگر اسٹرانگ ہے، بچوں کی اگر گھر پہ بنیاد اگر اسٹرانگ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے باہر بھی اپنا امن پھیلائیں گے۔ ان کو اگر خود نالج ہے تو وہ بھی تو آگے جا کر کریکٹ نالج پھیلائیں گے۔ تو آج کل میرے یہی التجا ہے آج کل کی خصوصاً ماؤں سے کہ وہ بچوں کو دینی تربیت اچھے سے دے، خود بہترین رول ماڈل ثابت ہو، تاکہ بچے ان کی ہاتھ اور انگلی پکڑ کے آگے چل سکے، ناٹ اونلی ایک اچھا مومن مسلمان بٹ ایک اچھا سٹیزن بنے، کنٹری کے کام آئے۔ تو آج کل پہ پیرنٹس پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہے۔ یہ بے شک بہت ضروری بات ہے کہ آج کل کے پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں
کہ ہمارا جو یہ اسلام ہے وہ کتنا بیوٹیفل ہے اینڈ کتنا زیادہ ایزی ہے. لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اسلام بہت ہارڈ ہے, بہت مشکل ہے کہ ہم ایک مسلمان بنیں, پر جب تک ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں کافی زیادہ سکون ملتا ہے, تب تک ہم ان کے لیے یہ چیز ایزی نہ کریں تو بچوں کو ایسا ہی لگے گا کہ شاید سے اسلام بہت ہارڈ ہے. تو آج کل کے پیرنٹس کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ نانا نانی کا بھی رول ادا کرے, دادا دادی کا بھی رول ادا کریں اور اپنے بچوں تک یہ انفارمیشن پہنچائے کہ اسلام ہمارا کتنا خوبصورت ہے, کتنا سکون دہ ہے, اور جو عید ہے اسپیشلی ہمارا یہ جو تہوار ہے عید الفطر کا, یہ کتنا روحانیت بھرا ہے. اب سب سے آخر میں پروگرام کے اینڈ تک پہنچ چکے ہیں ہم, جہاں پر ہم نے عید الفطر کی اتنی روحانیت چیزوں کے بارے میں بات کی ہے, اس کی اہمیت کی بات کی ہے. تو سب سے آخر میں ہمارے مہمانوں سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے تمام ویورز کو عید کے تعلق سے دیں, تاکہ ہمارے ویورز جتنے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ عید الفطر کا اصل مطلب سمجھ سکیں. بہت صحیح ہے کہ ہم بہت دیر سے کافی اہم پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں, تو اس موقع پر یعنی عید کی مبارکباد دیتے ہوئے میں اپنی جانب سے یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ عید کا جو اصل پیغام ہے, رمضان جو کچھ ہمیں سکھاتا ہے, جو تربیت کرتا ہے ہماری روحانی, اخلاقی اور سماجی معاملات کو لے کر جو تربیت کرتا ہے, اس کو ہم بہت اچھے سے سمجھیں اور اس کو صرف ایک ماہ کے لیے ہی نہیں بلکہ عید کے بعد بھی اپنے اس عمل کو جاری رکھیں. اور کوشش ہم یہ کریں کہ جو ہماری گھر میں جو نوجوان نسل ہے اور جو یا چھوٹے کم عمر بچے ہیں, ان تک بھی اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچا پائیں, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی اندھیرے میں کسی ایک چراغ کا جلانا ایک روشنی کی نوید دیتا ہے. تو یہ نوید, یہ چراغ جلانا کا کام ہم مسلسل کرتے رہیں. عید کے اس پیغام کو بہترین طریقے سے دور دور تک پہنچانے کا یہی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے. تو میری جانب سے تمام ناظرین کو دلی مبارکباد. میں صرف ایک 4 لائن اس موقع پر ضرور کہنا چاہوں گی, ایک طرح سے وہ پیغام میں ہی شامل کر لے. یہ ہے شفا کچگانوی کی ایک نظم ہے عید, جس کا عنوان ہے, ان کی 4 سطوریاں ضرور کہنا چاہوں گی. چلو کہ روتے ہووں کو ہنسا کے عید منائیں, چلو کہ روتے ہووں کو ہنسا کے عید منائیں, کسی کے درد کو اپنا بنا کے عید منائیں, دلوں سے اپنے عداوت مٹا کے عید منائیں, دلوں سے اپنے عداوت مٹا کے عید منائیں, کسی کے لب پہ تبسم سجا کے عید منائیں. بہت بہت عید کی مبارکباد. واہ ماشاء اللہ, کیا کہنے ہیں. اب میں ڈاکٹر سمینہ علی صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ آپ ایک لاسٹ پیغام جو عید کے تعلق سے ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گے. عید ایسا موقع ہے جب ہر کوئی محبت سے گلے ملتا ہے, تو میرا یہی پیغام ہے کہ یہی محبت کو جاری رکھے, بھائی چارہ جاری رکھے, امن کا سلسلہ جاری رہے, محبت کا سلسلہ جاری رہے. بس میری آپ سب سے ہی التجا ہے کہ بس محبت پھیلائے, مسکراہٹیں پھیلائے, ہر جگہ جتنا ہو سکے خوشیاں پھیلائے. آپ خود وہ سورس بنے کسی اور کی ہیپینس کا, آپ خود اپنے آپ کو اتنا بلند کرے, اتنا آپ خوش مزاج کرے, اتنا بہترین عمدہ کریکٹر کرے کہ لوگ آپ خود سب کے لیے مثال بن جائے, محبت کی مثال. تو آپ سب کو میرے طرف سے بہت بہت عید مبارک. میں ہمارے دونوں مہمانوں کا یہاں پہ شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ آئے اور میرے اس پروگرام کو, پیغام عید کو اتنا رونق دار بنا دیا. تو میرے دونوں مہمانوں کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین, آج کی اس خوبصورت پروگرام پیغام عید میں ہم نے عید الفطر کے اصل پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, جو صرف خوشیوں تک محدود نہیں بلکہ انسانیت, محبت, معافی اور شکر کا پیغام ہے. عید ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اصلی خوشی تب ہے جب ہم اپنی مسکراہٹ کے ساتھ کسی اور کے چہرے پر بھی مسکان لا سکیں, جب ہم اپنے دلوں سے گلے شکوے, کدورت, کینہ, پروری مٹا دیں, جب ہم ضرورت مندوں کا ہاتھ تھام لیں, اور جب ہم
اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک بہتر انسان بننے کا ارادہ کرے تو ایک سکون کا احساس ہوتا ہے۔ آئیے اس عید پر صرف نیا لباس نہ پہنیں بلکہ اپنے اخلاق کو بھی نیا کریں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائیں، ہمارے گھروں کو امن اور برکت سے بھر دیں اور ہمیں ہمیشہ انسانیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کریں۔ میں آپ کی میزبان حفصہ خان آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ دیکھتے رہیے منصف ٹی وی، اور ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے اور منصف ٹی وی کی جانب سے عید مبارک۔